बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाका ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जितने भी जज साहिबान हैं उनमें चीफ जस्टिस, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके अलावा जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने एक ख़त लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। वो ख़त बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? इसलिए क्योंकि जो कुछ उसके अंदर लिखा गया है, आज से पहले दबे लफ्ज़ों में, मुबहम अंदाज में ये बातें इधर उधर गूंजती रहीं, बातें होती रहीं, लेकिन जो बातें उस ख़त के अंदर लिखी गई हैं वो बड़ी तबाहकुन है। उस ख़त के चंद बुनियादी नुकात हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बल्कि ये नुकात रखते हुए मैं आपके सामने ये भी बताऊंगा कि उस ख़त के अंदर जो स्पेसिफ़िक यानी ख़ास इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं वो भी बड़े तबाहकुन हैं। याद रहे कि हमारे मुल्क के अंदर जो अदलिया की तारीख़ है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतना ताबनाक या इतना कोई एनविएबल रिकॉर्ड हमारा अदलिया का नहीं है। हमारे मुल्क में अदलिया इस्तेमाल होती रही है, ख़ुद को रेंट आउट करती रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, मुक़द्दरा को, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कई दफ़ा कोल्यूड करके बहुत से ऐसे नताइज उन्होंने दिए हैं, फ़ैसले किए हैं जो फ़ैसले मैं समझता हूँ हुए नहीं, वो फ़ैसले करवाए गए हैं या फ़ैसले लिए गए हैं। ये एक बदकिस्मत रुझान है और ये अब से नहीं है। अगर आप देखें तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा रोज़नामा जंग के एक स्पेशल एडिशन में लिख भी चुका हूँ कि 1973 के आइन के बाद पाकिस्तान की अदलिया का जो किरदार रहा है वो बड़ा शर्मनाक रहा है। अब इस ख़त के अंदर क्या है? इस ख़त के अंदर बेसिकली जी जो 6 जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस सरदार एजाज खान साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस वक्त सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इन्होंने ख़त लिखा है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम बड़े परेशान हैं, इसलिए क्योंकि जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ ये मामला हुआ तो कम से कम वो बाहर चले, वो अब क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी 62 साल की, अदालत ने उनकी जो बरतरफी थी उसको रिटायरमेंट में बदल लिया है, लेकिन जो इल्ज़ामात जिस दबाव का वो जिक्र करते थे उसके बारे में कुछ हुआ ही नहीं। और वो ये कहते हैं कि जो उस वक्त, जो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस ख़त में लिखा है कि जो 2018 के अंदर हुआ और जिस तरह जूनियर जजेस यानी जो लोअर जुडिशरी थी इस्लामाबाद की, जो एहतसाब अदालतें थी, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ को सज़ाएँ हुई, जहाँ पर ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फैज़ हमीद साहब का मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को बेल ना होने दूँ उनकी, और उनको रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं जी वो जज साहब की नौकरी तो चलें एक तरह से बहाल होगी कि वो रिटायर तस्वर होंगे, पहले बरतरफ तस्वर हो रहे थे, लेकिन वो मसाइल तो अभी तक मौजूद हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। साथ उन्होंने ये लिखा है अदालत के जज साहिबान ने, सारों ने, कि जी ये सिलसिला तो अब भी जारी है और ये सिलसिला मुख्तलिफ़ सतूर के ऊपर मुख्तलिफ़ हालात के अंदर जारी है, और इसमें जो जज साहिबान हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्कि उसके जो ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेरे इंतज़ाम जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिसमें एडिशनल सेशन जजेस आते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के इन एहतसाब अदालतों के जज आते हैं, स्पेशल कोर्ट जैसे साइबर कोर्ट वाली है इनके जज साहिबान आते हैं, सिविल जज साहिबान आते हैं, तो जी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए कि उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। और बड़ा क्लियरली लिखा है जी कि दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की जानिब से। ये उस ख़त के अंदर लिखा हुआ है। अब पहले तो ज़ाहिर बात है ये इल्ज़ामात है ना, अब उनके अंदर हकीकत क्या है वो तो ज़ाहिर बात है, तासुर भी आपको मैं बताऊंगा और जो हक़ाइक़ हैं, जो इम्प्रेशन है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एविडेंस की बात भी आती है। लेकिन चलें शवाहिद की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि जी उसके अंदर है क्या। ये बताया गया जी कि ये हमारे जो आज भी जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उन पर दबाव डाला जाता है और ISI की जानिब से, सेक्टर कमांडर की जानिब से बाकायदा तौर पर इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि लोअर जुडिशरी पर भी ये दबाव आ रहा है। उन्होंने इस ख़त के अंदर लिखा है जी कि हमने 2 ख़त, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया ख़त है, इसके अंदर इन जज साहिबान ने मेंशन किया जी कि हमने 2 ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं
اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو 2 خط لکھے تھے. ایک خط لکھا تھا 10 مئی 2023 کو، 7 ججز نے لکھا تھا. اس میں جج صاحبان، ان میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی شامل تھے. ان ججز نے 10 مئی 2023 کو ایک خط لکھا اور پھر 12 فروری 2024 کو ایک خط لکھا. جو 10 مئی 2023 کا خط ہے اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا جی کہ طارق محمود جہانگیری صاحب پر بڑا پریشر تھا، ان پہ ڈالا گیا جی کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے جو ISI کے ہیں وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں یا ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. پھر جج صاحب کے ایک رشتہ دار کے اوپر پریشر ڈالا گیا سیکٹر کمانڈر کوئٹہ کی جانب سے کہ DG آئی جو ہیں ISI کے اندر ڈائریکٹر جنرل انٹرنل افیئرز وہ ملنا چاہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا جی ایک اور جج صاحب ہیں، ان کے اوپر ان کو بھی پریشر ڈالا گیا، ان کے بردر ان لا کو ایبڈکٹ کیا گیا، یعنی ان کو اغوا کیا گیا. یہ اس تمام جو باتیں اس خط کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جی ان کو ایبڈکٹ کیا گیا. اور ان 2 خطوط کے اندر جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے، تمام جج لکھتے ہیں، یہ جو 6 جج ہیں کہ جی کچھ ہوا نہیں. اور ایک موقع پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی میں نے بات کر لی ہے ISI کے اندر تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور وہ کوئی آپ کو دوبارہ پریشر نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے نہیں جی یہ سب کچھ ابھی بھی جاری ہے. اچھا، میں یہ باتیں تو جو اس خط کے اندر ہیں، کیونکہ وہ خط تقریباً 12 پیجز ہیں، اس کے اندر انیکسچر بھی ساتھ ہیں جو خط انہوں نے جج صاحبان نے اپنے چیف جسٹس کو لکھے تھے، اور جو اب یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ سب اس کے اندر موجود ہے. اب ذرا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اب ذرا میں آپ کو اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ بھی دیتا ہوں، بلکہ کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ میں نے شروع میں بھی بتا دیا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ اس طرح سے آزاد نہیں رہی. اب ہے کیا؟ دیکھیں، ہاتھ سیدھے ہو جاتے ہیں، پریکٹس بن جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں یہ پریکٹس ہے. میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے یہی پریکٹس اڈاپٹ کی گئی. ایک جیو کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، ABC انہیں کہتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک سول کپڑوں میں ملبوس ایک غالباً وہ کرنل صاحب تھے، وہ اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. انہوں نے ان کو مطلب پکڑ ایسے لیا کہ ان کو پتہ چل گیا یہ وہ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہوئے یہ چلے کہ جناب آپ یہاں کیا لینے آئے تھے کورٹ ٹائمنگ کے بعد، آپ جج صاحب سے کیوں ملنے آئے تھے؟ یہ اس وقت تھا جب میاں نواز شریف کے کیسز چل رہے تھے. تو وہ اپنا کبھی کاپی سے اپنا منہ چھپا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پھر وہ ایسے جھاڑیاں سی تھی ان میں سے ہوتے ہوئے پرے ٹیکسی میں بیٹھ کے شاید پروبیبلی چلے گئے، یہ ہوا. سو یہ کام تو بڑا اپنی جگہ موجود تھا اور یہ پہلے پریکٹس موجود تھی. پھر جب کیسز مریم نواز شریف کی بیل اور یہ سارے لگتے تھے تو جو لائرز نیب نے ہائر کیے تھے ان سے باقاعدہ طور پر بریفنگ نیب نہیں لیتا تھا. اس کے اندر جو بریفنگ ہوتی تھی وہ ہمارے بہت سے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے چند عام لوگ ان لائر سے بریفنگ لیتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ اچھا جی آپ نے یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. ظاہر بات جنرل فیض حمید صاحب اس وقت DG ISI تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے کیسز کا میرٹ سائڈ پر رکھتے ہیں، اس پہ اگر بعد میں اس پہ بات اگر وہ بات ہم بعد میں کر لیں، لیکن اگر آپ امپریشن کی بات کریں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کو جس طرح سے سزائیں دلوائی گئی ہیں الیکشن سے پہلے وہ 3 کیسز کے اندر، جس طریقے سے اور جتنی جلد بازی میں، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جج صاحبان بہت سے پریشر کے اندر تھے اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو. اب اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے جو کہ آ رہا ہے، اس کا جواب بھی آ رہا ہے. وہ یہ کہ بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں ان کے خلاف اور ایک اور جج کے خلاف ایک اور ڈوزیئر تیار ہو رہا ہے کہ جیسے مزار نقوی صاحب کے معاملات تھے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے والے تھے، ان جج صاحبان کے بھی جانے والے ہیں. لہٰذا یہ ایک سلسلہ انہوں نے جج صاحبان نے محسن اختر کیانی صاحب کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ تاکہ معاملات ماحول گدلا ہو جائے، گندا ہو جائے اور اس کے اندر جج صاحب کی بچت ہو جائے. اب یہ ایک اس خط کے جواب میں ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ ضرور ہے لیکن پتہ نہیں اس میں وزن ہے نہیں ہے، وہ ڈوزیئر ہے موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ بات فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی پریکٹس وہی اڈاپٹ کی گئی ہے. آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سزائیں جو عمران خان کو ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ہوئی ہیں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس سے کوئی بڑی تگڑی ہوئی ہے اور بڑے آزادانہ طریقے سے ہوئی ہے، نہیں ہوئی. آج بھی یہی انفلوئنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ہے. کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نہ صحیح، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئی ایم شور ہے،
مطلب جو اس کا بڑے واضح اشارے ملتے ہیں. ظاہر بات ہے میں ایک صحافی ہوں, مجھے 10 چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلتی ہیں. وہ پتہ اس لیے چلتی ہیں کہ بھائی ہم آنکھ اور کان کھلے رکھتے ہیں, بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح اسلام آباد کے جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی ایسی پینیٹریشن ہوتی ہے, ایسے ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے, کئی دفعہ ہائی کورٹ سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے. تو یہ جو جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ سرے سے ہی جھوٹ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اتنا میٹھا نہیں ڈال سکتا, کچھ نہ کچھ ضرور ہے. چلے انہوں نے جو لکھا ہے اگر 100% لکھا ہے تو 100 نہ صحیح, 80 بھی نہ صحیح, تو 60-70% ضرور ہے. ایسا ہی ہے, پہلے بھی تھا آج بھی ہے. ہاں یہ جو آرگیومنٹ کو دیتا ہے کہ نہیں جی اچھا جی پہلے تھا تو جی اب بھی ہو گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, نہیں. اگر پہلے غلط ہوا تو کیا آج غلط ہونا ضروری ہے؟ میرا تو آرگیومنٹ صرف رہتا ہی ہے کہ بھائی اگر ہم ان دائروں کے سفر کے اندر رہیں گے, اور اگر پہلے کسی سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل کے میاں نواز شریف کا رگڑا نکالا اور ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا, تو آج کیا حالات ہے. یہاں اس کو اگر انڈیپینڈنٹلی کوئی دیکھا جائے تو آج بھی ایسا ہی ہے, اور ان جج صاحبان کے اوپر کوئی کتنا بھی کیچڑ اچھال دے اور کہہ دے کہ ان میں کوئی یہ اپنے مفاد کے لیے, یا محسن اختر کیانی جو جج ہیں ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے, کیونکہ ان کے اپنے مالی معاملات خراب ہیں اور ان کو بھی معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے والا ہے, لہٰذا ان کو بچانے کے لیے جج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ماحول کو ایسا کرنے کے لیے لکھ دیا ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر وزن نہیں ہے. بے شک جو اگر ڈوزیئر ہے تو سامنے آ جائے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے. جج صاحب کو چاہیے محسن اختر کیانی کو کہ پھر اپنے الزامات کا جواب دیں. اگر ان کے خلاف معاملہ جاتا ہے اور کسی جج کے خلاف جاتا ہے تو ان کو بھی چاہیے جواب دیں. اب ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ کرنے کی یہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. دیکھیں جب بندیال صاحب کی عدالت تھی تو بندیال صاحب اپنا جب وہ چیف جسٹس تھے وہ ایک سیاسی جج ثابت ہوئے. اعجاز الاحسن صاحب ایک سیاسی جج تھے, ان کی بھی بڑا ٹلٹ تھا پرو عمران خان, اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے لیے وہ ججی کم اور وکالت زیادہ کرتے تھے, اور وہ پتہ لگ رہا ہوتا تھا عدالت کے اندر, اندھوں کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے, بلکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ایک بہت بڑی شخصیت جب بریفنگز دے رہے تھے تو بندیال صاحب نے کہا ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون جج کس کے ساتھ رابطے میں ہے اور کس کو کس کا فون آتا ہے اور کون کس سے کہاں ملتا ہے. ظاہری بات ہے جب ہمارے ملک کے اندر جو, اور یہ کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے اوپر, تو یہاں زمین پر ہم جانتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے بلاگ کے اندر کہی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری چیز کو دیکھیں نا تو آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, یہ پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں مایوسی کی بات, پھر لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں یار آپ مایوسی پھیلا دیتے ہیں. بھائی میں مایوسی نہیں پھیلا رہا, میں آپ کو نا یہاں اس وقت یوفوریا نہیں دکھا سکتا وہ کہ بڑا اعلیٰ کام ہو گیا. یہی پریکٹس آگے بھی جاری رہے گی, کچھ بدلنے والا نہیں ہے. یہ جج صاحبان جو بات کر رہے ہیں, آپ اگر چھوڑ دیں سارے الزامات, چلیے سارے جج جھوٹ بول رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, جو امپریشن ہے یعنی تاثر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے نا بھائی کہ جب آپ کے ان فیصلوں کے بارے میں پاکستان کا کون سا وکیل ہے جو یہ کہے گا, یا کون سا جج ہے جو کہے گا جی بڑے آزادی سے فیصلے دیے گئے ہیں, بڑے بہترین ٹرائل ہوا ہے جی اور بڑا کمال کام ہوا ہے. جس طریقے سے عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں, میں دوبارہ کہتا ہوں میرٹ کی بات چھوڑ دیں, وہ بحث اور ہے, وہ ثابت کرنا نہ کرنا وہ عمران خان صاحب کا کام ہے اور ان کے وکلاء کا کام ہے. جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کو کوئی کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ بات بڑی کلیئر ہے جی کہ جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے, اور یہ بڑا کسی کو اچھا لگے برا لگے, ٹھیک ہے. ممکن ہے محسن اختر کیانی صاحب والا بھی شاید کوئی اینگل ہو کہ جی انہیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے یا سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جی سرے سے کچھ ہے ہی نہیں اور پورا الزام لگا دیا ہے سب انہوں نے. لیکن یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مجھے نہیں لگتا کہ اس خط کا جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اس سے, نہ یہ رکا ہے. کیا ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ہیئرنگ ہو جائے گی, وہ کہیں گے اچھا جی یہ آپ بتائیں ایویڈنس یہ وہ فلان, چیف جسٹس صاحب اس پہ نوٹس لے سکتے ہیں, کوئی فیصلہ ایک اور دے دیں گے. بدقسمتی سے سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, لیکن عدالت کے پاس ایگزیکٹو فورس کوئی نہیں. جو ماحول چل رہا ہوتا ہے
وہ تو یہی ہے کہ جو طاقت ہے وہ ریاست کے پاس ہے، ریاستی اداروں کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے. حکومت اس پہ بولے گی، وہ کہے گی نہیں جی یہ تو الزامات ہیں. یہی لوگ جو آج حکومت پہ ہیں یہ اس وقت کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی وہ خلائی مخلوق آ گئی اور سب کچھ ہوتا تھا. تو ظاہری بات ہے اب ان چیزوں کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. یہ بات اپنی جگہ موجود ہے اور رہے گی. ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ایک طرف شیر افضل مربت صاحب نے یہ بیان جڑ دیتے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں. دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ نے وہ الزامات ڈھیر لگا دیے ہیں. شندانہ گلزار خان صاحبہ یہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا، میں اب بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کھونے دے گی. وہ اپنی ان کی صحت، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور وہ درست رہیں. عمران خان اتنی بڑی لائبلٹی ہیں اس وقت ریاست کے لیے کہ وہ جیل میں ضرور رہ سکتے ہیں، ان کو ہونے کوئی کچھ نہیں دے گا کہ جی ان کو کوئی نقصان پہنچا دے اور پھر جی ایسا ہو جائے. ایسا کوئی نہیں کرے گا. یہ نہ میاں نواز شریف کے لیے کوئی برداشت کر سکتا تھا کہ جی بھائی اتنے بڑے سے تو کوئی 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، ایک سب سے مقبول لیڈر ہے، جیسا بھی ان کی سیاست ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ رہے گی اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالات واقعات ایسے ہی ہیں، بدلیں گے نہیں. اور اس خط کے بارے میں تو میں نے اس خط کیا پچا کر کے آپ کو بتا دیا. اس بلاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.